अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। सियासी माहौल में बढ़ता तनाव। तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है और इसी हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है कि 14 रोज गुजरने के बाद क्यों इजलास तलब किया गया है। 14 रोज के अंदर अंदर इजलास तलब करना होता है आइन और कानून के तहत। अब होगा क्या, इस पर भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबरें यही भी हैं कि सदारती रेफरेंस एक दायर किया गया है। आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत गई है सदारती रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि वक्त आ गया है कि अवाम फैसला करें वो किसके साथ खड़े हैं। और 27 को जो जलसे का जो इन्होंने ऐलान किया 27 मार्च को इस्लामाबाद में, उस हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है कि जी रेड जोन करार दिया गया है इसको दफ़ा 144 से नाफिज करके। उससे कम अज़ कम भी 1 किलोमीटर बाहर जाकर जलसा करना पड़ेगा दोनों जमातों को। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कोर्ट पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जो मीडिया से वहां बात की उन्होंने कहा हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। स्पीकर ने 14 रोज में इजलास न बुलाकर पहली गलती कर ली है। जबकि मरीम नवाज साहिबा फरमा रही हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ये धमकी ऑपोजिशन को नहीं दी गई बल्कि ये किसी और को धमकी दी गई है। और वो ये भी कहती हैं कि अदम एतमाद न्यूट्रलिटी के बगैर कामयाब ही नहीं हो सकती। इसी पर हम बात करेंगे कि आज होगा क्या, क्योंकि एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ अपोजिशन आमने सामने है। अपोजिशन फिर हुकूमत जाने की तारीखें देने लगी है कि जनाब ये हुकूमत जाने वाली है, इस तारीख तक चली जाएगी, इस तारीख तक चली जाएगी। सबीन गुल साहिबा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर हैं पंजाब असम्बली की। बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहिबा। सियासी माहौल में जो बढ़ता तनाव है, एक तरफ तो बात ये की जा रही थी कि जी आपकी जानिब से कि अदम एतमाद ला कर दिखाएं, अब अदम एतमाद आ गई तो फिर 14 रोज भी गुजर गए, उसके बावजूद भी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। जी सबीन गुल साहिबा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अब बेहतर आ रही है आवाज मेरी? जी रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जी मेरे का अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ने कहा था 14 रोज के अंदर अंदर, क्योंकि आइन और कानून के तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। 14 दिन गुजर चुके, इजलास नहीं बुलाया गया, अदम एतमाद से गवर्नमेंट भाग रही है। जी ऐसा नहीं है। ओआईसी की मीटिंग हुई और बड़ा क्लियरली कहा गया कि ओआईसी की मीटिंग के बाद बुलाया जाएगा। ये स्पीकर का इख्तियार है क्योंकि वहाँ पे इजलास मुद्दत होना है ओआईसी का। दैट्स वाई जो है इसको आगे किया गया। नहीं, लेकिन इख्तियार से ज्यादा अहम आइन और कानून है। देखिए एक लॉजिकल बात है ना, अगर आपने इसको किसी और अंग देना अपोजिशन ने तो वो दे सकती है, जो कि हमेशा से वो देती आ रही है। एक लॉजिकली बात आपको की बताई गई कि ओआईसी की मीटिंग हो रही है जिसकी वजह से हमने इजलास को आगे किया। दैट्स इट। अब अच्छा, आप इसको जो मर्जी रंग दें और हम कहीं किसी भी चीज से भाग नहीं रहे। देखेंगे कि अपोजिशन को करने दें, जितना शोर मचाना होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है और वही होगा बिल्कुल जो बिल्कुल सही बात सच्ची है, उम्मीद होगा है तो कि वही। समाज। अच्छा इस पर मैं सबिन गुल साहब कह रहा हूँ कि जी ठीक है, आपने कहा कि जी ओआईसी कॉन्फ्रेंस की वजह से 25 को कर दिया गया है, 25 को इजलास तलब भी कर लिया, लेकिन 25 की खबरें ही आ रही हैं। आप बेहतर जानती हैं, हुकूमत की साइड पर हैं, आप जाहिर मेंबर हैं। वो कह रहे हैं कि 25 को इजलास जरूर होगा, लेकिन इजलास होगा, फातह ख्वानी होगी एक मेंबर्स के हवाले से, उसके बाद मुलतवी कर दिया जाएगा और फिर भी अदम एतमाद से अदम एतमाद नहीं पेश की जानी देंगे आप लोग। देखिए खबर ये जो मर्जी शोर मचाते रहें, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप देख लीजिएगा इजलास होगा, इजलास में क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। अच्छा, अभी कोई इस हवाले से लाएमल तय नहीं किया? नहीं जी। अच्छा, इस पर एक बड़ी अहम बात मरीम नवाज साहिबा ने ये भी की कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, जो इमरान खान साहब ने कहा था, ये धमकी अपोजिशन को नहीं दी गई बल्कि ये धमकी किसी और को दी गई है। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा जो मर्जी कहती रहें, और सबको ही पता है कि वो किस तरह के जो है वो डायलॉग्स बोलती रहती हैं। उनके इस तरह के डायलॉग्स बोलने से अदम एतमाद कामयाब नहीं हो जाएगी। वो जिस तरफ लेके जाना चाह रही हैं तो वो मचाने तो शोर। ये तो वो कहते हैं ना, जब आखिरी दम होता है तो फिर फड़फड़ाते तो हैं, इनको फड़फड़ाने थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शबीन मुमताज साहिबा सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। शबीन गुल साहिबा तवक्कुफ कीजिएगा, शबीन मुमताज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शबीन मुमताज साहिबा क्या कहेंगी? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि सियासी माहौल में बढ़ता जो तनाव है मजीद शिद्दत अख्तियार करते जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है 25 मार्च को। और हालांकि 14 दिन तो पूरे हो गए आज, लेकिन उसके बावजूद भी इजलास जो है वो 3 दिन बाद, यानी कि आइन और कानून की तो खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस पर मौकफ ये है गवर्नमेंट का, सबीन गुल साहिबा भी ये फरमा रही हैं कि जी इस ओआईसी का इजलास था जिसकी वजह से हमने आगे कर दिया इसको। पहले तो शुक्रिया आपका अली सरवर। दूसरा ये कि मुझे नहीं पता कि कौन कौन गेस्ट आए हुए हैं। हेलो 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 अली सरवर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
اچھا، میرے دونوں مہمانوں کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اس پہ ہم ٹیکنیکل ٹیم دیکھ رہی ہے ہماری. سیاسی ماحول میں جو بڑھتا تناؤ ہے، میں ایک بار پھر دوہرا دوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیاسی ماحول میں جو بڑھتا تناؤ ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 25 مارچ کو طلب کیا گیا ہے، اور اپوزیشن پھر حکومت جانے کی تاریخیں دینے لگی ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت عدم اعتماد سے بھاگ رہی ہے. اسپیکر نے 14 روز میں اجلاس نہ بلا کر پہلی غلطی کی ہے. جی شمیم ممتاز صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا سبین گل صاحب، یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بیان آپ نے کہا جی وہ جو مرضی کہتی رہیں، لیکن اب ظاہر ہے اس وقت تو بات صرف یہی ہو رہی ہے کہ جی اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 14 روز کے اندر اجلاس بلا لیا جائے گا، اور آپ لائیں تو صحیح تحریک عدم اعتماد. جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہی ہے. اچھا، عدم اعتماد کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جہاں مریم نواز صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی. اچھا شمیم ممتاز صاحبہ، بہتر آواز آئی ہوگی اب آپ کو. یہ بتائیے کہ عدم اعتماد سے حکومت بھاگ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی او آئی سی کا اجلاس تھا جس کی وجہ سے 14 روز میں جو اجلاس بلانا لازمی تھا اسپیکر کے لیے، وہ اس لیے نہیں بلایا. سب سے پہلے تو علی سرور شکریہ. دوسرا یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کون مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بات کا مجھے جواب دینا ہے. جہاں تک آپ نے 14 دن کی بات کی ہے کہ ان کو اجلاس بلانا تھا، تو میں تو کہتی ہوں کہ آج سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ 14 دن کے بعد یہ سب غیر آئینی طور پر غیر قانونی ہو گئے، اور آج کے بعد تو جتنے فیصلے ہیں وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہی ہونے لیکن چاہیے. ابھی ووٹنگ تو نہیں ہوئی. ووٹنگ نہیں ہوئی، لیکن ووٹنگ نہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ جب ایک اچھا، قانون طے آپ ہے. اصولی اور نظریاتی بات کر رہی ہیں آپ تو، یار قانونی بات نہیں ہے یہ. نہیں، میں قانونی بات کر رہی ہوں، نہ اصولی کر رہی ہوں نہ نظریاتی. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ریکوزیشن جمع ہوئی ہے تو اس کے 14 دن کے اندر، 3 دن سے زیادہ اور 14 دن کے اندر آپ کو اجلاس بلانا ہے. آپ کو اجلاس بلانا چاہیے تھا. میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، او آئی سی کا بھی بے شک بالکل ہم ویلکم کر رہے ہیں او آئی سی کے تمام لوگوں کو کہ وہ لوگ آئے ہیں پاکستان میں، اور بہت عرصے کے بعد ہم ایک مہمان ہیں قوم بن ہمارے کر بالکل. کے بالکل ہمارے مہمان ہیں. تو مہمانوں کے لیے کہیں اور بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں تھا کہ اسمبلی کا سیشن نہ ہو، اور اس کے لیے بہت سارا پورا پاکستان پڑا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں بھی بہت ساری جگہیں تھیں کہ اسمبلی چھوڑ کے آپ کنونشن ہال میں یا کہیں بھی آپ یہ اجلاس کر سکتے تھے، بلا سکتے تھے مہمانوں کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ او آئی سی کا اجلاس اور اسلامی ممالک اور یہ تو میرے بھائی علی سرور مجھے یہ بتائیے پوچھ کے فیڈرل گورنمنٹ سے خارجہ پالیسی کے تحت کہ یہ او آئی سی کے ممالک کشمیر میں کہاں تھے؟ یہ او آئی سی کے ممالک تمام اسلامی ممالک، میں تو مذمت کروں گی اس وقت مہمانوں کے ویلکم کے ساتھ ساتھ کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہاں پر یہ سب کہاں تھے؟ یمن میں ہوا، شام میں ہوا، برما میں اتنے مسلمان مر گئے، شہید ہو گئے، ایران میں کچھ ہوا، یہ او آئی سی کہاں تھی؟ جب میرے بھائی آج جب تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو آپ نے او آئی سی کو اتنا کر دیا کہ آپ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر چلے گئے. آپ کس حیثیت میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں؟ آپ تو ہیں ہی نہیں. 14 دن کے اجلاس کے بعد اگر آپ بلا لیتے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب انشاءاللہ ہوگی اور ہو چکی ہوتی تو پھر تو آپ نہیں ہوتے نا. تو آپ نہیں ہوتے تو او آئی سی کون کر رہا ہوتا؟ تو ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھیں اور قانونی چیزوں کو بھی سمجھیں. لیکن اب میری بہن نے آخر میں ایک بات کہی کہ جی پھڑپھڑا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. ہم نہیں پھڑپھڑا رہے. اب تو آسمان سے چیخیں تحریک انصاف والوں کی نکل رہی ہیں. چہروں کے تاثرات دیکھ لیں، الفاظ دیکھ لیں، جس طرح وہ بات کر رہی ہیں تو چیخیں اب تو آسمان تک جا رہی ہیں. اب تو ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی جب یہ آ رہے تھے جہازوں میں بیٹھ کے لاد کے لایا جا رہا تھا تب تو وکٹیں گرائی جا رہی تھی، اور اب جب وکٹیں واپس اپنی پویلین کی طرف جا رہی ہیں، کھلاڑی جا رہے ہیں تو ان کو لوٹا کہا جا رہا ہے. لوٹا تو بھائی پہلے ضمیر آپ تو فروش. یہ تو بہت دور کی بات ہے نا ضمیر فروش. تو آپ نے 3.5 سال انہی ضمیر فروشوں کے ساتھ حکومت چلائی ہے، انہی کے کندھے پہ رکھ کے آپ کی حکومت قائم رہی ہے، جو یہ ضمیر فروش جن کو آپ کہہ وہ رہے یہ ہیں کہہ آج. رہے ہیں شمیم ممتاز صاحبہ کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں بوریاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پیسوں کی، اربوں روپیہ ہاں وہاں تو رکھا ہوا ہے، وہاں بلاتے ہیں جہانگیر آپ ترین لوگ اور صاحب خریدتے ہیں لوگوں کو. علی سرور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں جانمازیں رکھی ہوئی تھیں، تسبیحاں رکھی ہوئی تھیں، یا وہ دانے جو کسی کے مرنے پہ پڑے جاتے ہیں کیا وہ رکھے ہوئے تھے جب یہ جہاز بھر کے لائے جا رہے تھے؟ بوریاں ان کو نظر آ رہی ہوں گی. خواب میں 3 ارب کی تو پیشکش انہوں نے کی. آج وہ چل رہا ہے ان کا جو ان کے ڈہر صاحب ہیں حسین ڈہر صاحب کہ مجھے ہم تمام لوگوں کو پتہ نہیں کیا 20 ارب کی آفر کی گئی ہے کہ جی آپ آ جائیں ہم آپ کو اتنا جو ہے وہ دیں گے، واپس آپ جانے اپنی کے لیے. میں لیں گے واپس، ظاہر ہے واپس جانے کے لیے. اور پھر کل آپ یہ دیکھیں ملک کا وزیر اعظم، کل تک جو وزیر اعظم تھا، آج تو میں نہیں مان رہی اس کو، کل تک وزیر اعظم تھا، وہ کیا بول رہا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اسکولوں میں بچے پڑھنے نہیں جا سکیں گے.
یہ کسی وزیر اعظم کی زبان نہیں تھی، سمین گل صاحبہ کیا کہیں یہ گے اس وزیر پر اعظم کی بات زبان کرنی نہیں تھی۔ اگر میرا چیئرمین مجھے اجازت دے تو میں تو جا کے ایف آئی آر کٹوا کے ہوں ان کے خلاف کہ میرے بچے کو تھریٹ کیا گیا ہے، میری بیٹیوں کے رشتوں کے لیے مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میرے اچھا چیئرمین کی یہ کہیں کہ سیاسی اچھا تربیت آپ کا موقف شمیم صاحب آپ کا موقف ایک حوالے سے بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ اخلاقیات یہی ہے کہ جب اشارہ کریں گے یہ وہ ضمیر فروش ہے، انہوں نے پیسے لے لیے تھے اور رشوت لے لی تھی اور اپنا سودا کر دیا تھا، یہ وہ تو لوگ واپس ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں ان ضمیر فروشوں کو؟ پھر کل کیوں کہا کہ میں باپ ہوں معاف کر دوں گا، آ جائیں، یہ ضمیر فروش ہے تو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ پھر آپ تو بہت اصول پسند آدمی ہیں، آپ تو این آر او بھی نہیں دیں گے، آپ تو کچھ اور بھی نہیں کرنے کو تیار، آپ نے کہا میں چھوڑوں گا بھی نہیں، حلق سے پیسے نکلواؤں گا پاکستانی عوام کے۔ اچھا تو یہ آپ بڑی ان اہم ضمیر بات ہے کہ فروشوں یہ کو وہ کیوں بلا ضمیر رہے ہیں ایک پھر؟ طرف وہ ضمیر فروش بھی ہیں، لوٹے بھی۔ سمین گل صاحبہ کیا کہیں گی اس پر آپ؟ شمیم ممتاز صاحب فرما رہی ہیں ایک طرف تو وہ ضمیر فروش ہیں، لوٹے ہیں، پھر دوبارہ ان کو بلا کیوں رہے ہیں واپس؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، ایک تو میں او آئی سی کے اوپر جو کامنٹ کیا بی بی نے، ان کی ذہنیت پہ مجھے انتہائی افسوس ہوا، اس سے میں مزید اور کامنٹ نہیں کروں گی ان کی اس بات پہ۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو لوٹوں کی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام ہمیشہ ایسا ہی چلنا ہے تو پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی کہ یہ میڈم جو ہیں یہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر سندھ ہاؤس میں لوگ پائے گئے تو وہ ٹھیک ہے اور ہم ان کو بلا رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ دیکھیں آج اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی، اگر ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سنیں، انفرادی ووٹ ہے ہی نہیں۔ آپ اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں اور آپ ایم این اے بنے ہیں تو مورل ویلیوز یہی ہے کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی جائیں تو بھائی استعفیٰ دے کے جاؤ۔ جس کی ٹکٹ کے اوپر تم الیکشن لڑے ہو، تم اس کو، اگر تم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو استعفیٰ دو، دوبارہ الیکشن میں جاؤ، سیٹ جیتو، جس مرضی پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑو۔ اور دوسرا یہ کہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو گھبراہٹ ہے نا ان کے اندر سے آیا ہے، کس طریقے سے مطلب ہنسی اچھا آتی ہے کہ رات کو یہ اپنے نہیں نمبرز پورے کر کے سوتے ہیں، صبح پھر جو ہے ان کے تتر بتر ہوئے نہیں، ہوتے ہیں۔ آج کی جو میں خبریں ہیں اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی واپس بلا بھی رہے ہیں، اور ان کو بڑی بڑی آفریں کری جا رہی ہیں کہ جی واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، معاف بھی کر دیں گے، اور جو پیسے آپ نے لے لیے ہیں اپوزیشن سے وہ بھی رکھیں۔ نہیں، میں نے ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی کسی کی طرف سے کہ جو پیسے آپ نے رکھے ہیں وہ بھی شیخ رشید صاحب کی لینے پریس آپ کانفرنس کو۔ نہیں سنی آپ نے؟ شیخ رشید صاحب نے جی ایک بار نہیں 3 بار دہرایا پریس کانفرنس میں کہ میں کہتا ہوں جی پی ٹی آئی والے جو ناراض ہو کے جا رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں جو پیسے لے لیے ہیں کوئی بات نہیں، پکڑ لیے، اچھی بات ہے، واپس آ جائیں، خان کو ووٹ ڈالنا ہے آپ نے۔ میرے بھائی اب اس کے اوپر میں کیا کامنٹ کروں؟ میں تو ابھی مطلب ایک مذاق بنا لیا جمہوریت کو، پاکستان کو، اور ان سب نے مل کے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ، اگر ان کے ہاتھ میں ہونا تو یہ تو پتنی پاکستان کا کیا حشر نشر اچھا کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک کا بڑی اہم بات یہ ہے، شکر ہے کہ کوئی خاص کرم ہے اچھا سمین کہ صاحب اس نے ایک بڑی بچا اہم کے بات رکھا ہوا دیکھیے، ہے۔ آپ نے کہا او آئی سی اجلاس، گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے او آئی سی اجلاس کی وجہ سے ہم نے جو نا 3 دن آگے بڑھا دیا۔ جب 8 تاریخ کو انہوں نے جمع کیا تھا اس وقت تو آپ لوگ کہہ رہے تھے جی یہ لا ہی نہیں سکتے عدم اعتماد، 8 کو جمع کیا تو آپ فوری اجلاس بلا لیتے، 10 کو بلا لیتے، 12 کو بلا لیتے۔ اچھا سنو، اجلاس کو تو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ او آئی سی کی میٹنگ کے جو بارے میں بات کر رہی ہیں بی بی، میں اسی پہ آ جاتی ہوں۔ آپ کے بلاول زرداری بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی ہم دیکھتے ہیں جی کس طرح سے ہوتا ہے او آئی سی کا اجلاس، ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ تو ان کی سوچ ہے۔ تو اور تو پھر بعد ہوا میں کیا؟ جو امینڈمنٹ ہوئی، نہیں تو سنیں پھر سنیں، بعد میں بات ہوا سنو کیا؟ نا، پھر ہوا کیا؟ جو بعد میں امینڈمنٹ ہوئی تو بعد میں جو بھی ان کے والد محترم صاحب نے جو بھی فرمایا سو فرمایا، میں ان شارٹ یہ نہیں، کہنا شیخ چاہوں گی، رشید صاحب نے تو میں یہ ان کہا کہ شارٹ ضمانتیوں کا فون آ گیا اور اب پوری اپوزیشن لیٹ گئی۔ ابو جی اچھا سنو، مجھے نا، میں بینگ کا پاکستانی، اگر تم میری اوپینین سنو نا، اس سے ہٹ جاؤ کہ میں کس پارٹی سے ہوں، مجھے انتہائی دکھ ہے اس بات کا کہ آپ پاکستان کے بارے میں مخلص ہی نہیں ہیں۔ آپ صرف اپنی سیٹیں بجانے کے چکروں میں کہ ہمیں اقتدار مل جائے، مطلب دس از دا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عدم اعتماد لے کے کس کے خلاف آئے؟ جس کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں ہے، اور کون لے کر آئے؟ جو کے سارے چور ہیں، کرپشن کے اوپر، وہ کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہیں، وہ کرپشن کے یہ چارجز ہیں بات پہ۔ آپ دیکھیے یہی تو سبین ہسٹری جی، ہے۔ اور میں اگر یہ اگر بات دیکھوں کہ اگر میں، صحیح مان لی جائے، لیکن دیکھیں فیصلہ تو ممبران نے کرنا ہوتا ہے، نہیں بات ٹھیک ہے، ان کے اوپر الزامات ہیں، خان صاحب کے اوپر الزام اگر نہیں ہے، لیکن آپ ہی کے خان صاحب لوگ، کے اوپر کیا، آپ مجھے کے یہ لوگ بتاؤ پھر کیوں عدم چھوڑ کے اعتماد جا رہے کیوں ہیں؟ لے کر، اچھا چلو یہ بتاؤ عدم اعتماد کیوں لے کے آ رہے ہو بھائی؟ کیوں ان سے پوچھا جائے کیوں لے کے جا رہے ہو، آ رہے ہو؟ کرپٹ ہے آپ کا خان؟ نہیں جی، پھر کیا مسئلہ وہ ہے؟ کہتے ہیں جی آپ کی منسٹریاں کارکردگی تم نے، ایسی نہیں ہے، آپ نے معیشت کا جنازہ نکال دیا، آپ بے روزگاری بڑھا دی آپ نے،
آپ کے دور میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں، خودکشیاں کرنے مجبور ہیں، تمام وہ چیزیں گنواتے ہیں اپوزیشن نے کہ جی عوام کو یہ مسائل درپیش ہیں، 3.5-4 سال میں آپ نے یہ حل نہیں کیا۔ بالکل آپ کی اس بات سے جو ہے نا اتفاق نہیں کروں گی۔ پچھلے اگر یہ تو وہ اگر آپ یہ بات کریں یہ ساری باتیں اپوزیشن کر رہی ہے تو یہ تو کون کر رہا ہے پہلے تو یہ دیکھ لو، جن کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا عوام کے ساتھ۔ اگر یہ ہماری 3 سال کی کارکردگی کو گننے لگے، اس سے پہلے تو کبھی کوئی اتنے کام نہیں ہوئے۔ ہم نے فنڈ سب سے زیادہ اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو دیے، لوگوں کے اوپر لگائے، صحت کارڈ لے کر آئے، آج تک جو ہے اس طرح کا کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو۔ ہاں ایک شو باز کے دور میں ایک صحت کارڈ ضرور آیا تھا جس کے اندر پیسے نہیں تھے، علاج نہیں ہوتا تھا، وہ بھی وٹنسز ہیں ہمارے ساتھ نا۔ سندھ کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، میں تو بھی پنجاب کی بات کرتی ہوں۔ اگر سندھ کی بات کرنے آؤ تو سندھ میں دیکھ لو کیا حشر ہوا ہے، حشر نشر عوام کا، جن کو جو ہے صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے پینے کے لیے۔ تو یہ مطلب اپوزیشن تو کوئی انتہائی کوئی ڈھیٹ لوگ ہیں کہ جن کو اپنا دور حکومت یاد نہیں ہے۔ جو اگر نکلا ہے سچا بندہ نکلا عوام کی خاطر، عوام کو ریلیف اور اس کو چلنے نہیں دے رہے، آپ یہ کہہ رہی اس کو چلنے دیں گے ہیں شمیم بھائی۔ ممتاز صاحبہ؟ اگر ان سے کہو کوئی اور آپشن ہے تمہارے علی پاس، سرور مجھے کوئی ایک ایسا بندہ لا دو کہ جو ہاں جس کے اچھا اوپر سن لیں دو تین باتیں۔ اچھا سبین صاحب آپ سن لیں، شمیم ممتاز صاحب جواب دے رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری بہن جو کہہ رہی ہے نا کہ یہ میری بات پہ کامنٹ نہیں کر رہی ہیں اور کامنٹ بھی کر رہی ہیں، میں بھی ان کو بتاتی ہوں۔ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو شخص بولتا تھا کہ اگر ایک بھی آ کے کہے گا نا کہ عمران گھر چلے جاؤ تو میں اتنا غیرت مند ہوں گھر چلا جاؤں گا، تو اب تو 22 کروڑ عوام پاکستان کی جو ہے وہ باہر نکل کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ۔ ایک تو پہلی بات تو یہ مجھے وہ مرحوم بہت یاد آتے ہیں۔ دوسرا میری بہن کو کہیں کہ یہ میرے چیئرمین کا تو یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی بہت بارش آئے گی تو بہت پانی آئے گا، تو انہوں نے بھی صاحبہ کا لفظ کہا ہے میرے پاس بھی کہنے کے لیے، ان کے کپتان کے لیے میں بولنے پر آ گئی تو میں بولوں گی، لیکن ہماری سیاسی تربیت نہیں کہتی کہ میں صاحب کو صاحبہ اور صاحبہ کو صاحب بولوں، یا پھر میں درمیان کا بھی کوئی لفظ بول سکتی ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں نہیں بولنا چاہتی۔ او آئی سی کی جہاں تک میری بہن بات کر رہی ہیں کہ بڑا ان کو میرے لہجے پہ افسوس ہوا ہے۔ مدینے کی ریاست کس نے دعویٰ کیا؟ مدینے کی ریاست دعویٰ کیا تحریک انصاف کے ان کے کپتان نے۔ تو کیا مدینے میں لوگوں کو مروایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ جہاد کس پر فرض ہوا تھا؟ مسلمانوں پر فرض ہوا تھا، مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ میری بہن سے کہیں مجھے میرا منہ نہ کھلوائیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، تو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ان کے کپتان کو بھی کہا گیا ہے۔ کس نے بیچا آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو؟ کس نے بیچا اسٹیٹ بینک کو؟ کس نے جو ہے وہ گھی جو ہے 500 روپے کلو پر لے گیا؟ ہمارے چوروں کے دور میں تو نہ آٹا مہنگا ہوا تھا، نہ گھی مہنگا ہوا تھا، نہ عوام بے روزگار نہیں ہوئے تو تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وجہ کیا ہے، ہم نے کیوں 1 عمران کروڑ خان صاحب گھر کو دینے تنگ کا کر رہے ہیں ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا بھی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن الحمدللہ جتنی نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی کسی نے نہیں دی۔ ہم نے 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن روٹی کپڑا مکان کا ہم نے کہا تھا، جو ان کا کپتان چھین کے اب بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر اتنا ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلے جائے۔ اور دوسری میری بہن نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے ووٹ پر ان کے جیت کر آئے، ابھی انہوں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے۔ جو بھی ان کے منحرف کارکن ہیں، ارکان ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم عدم اعتماد کا نہیں ووٹ دیں گے۔ لیکن شمیم ممتاز انہوں نے صاحبہ پیپلز پارٹی آپ جو بات کر رہی ہیں، دیکھیں سن آپ لیں اب میری وہ بات۔ ان کو آفر کر رہے ہیں، وہ واپس چلے گئے، انہیں پریشان، تو پھر آپ کے عدم اعتماد کا کیا ہوگا؟ نہیں چلے جائیں، ان کو جانا ہے، پھر یہ بے ضمیر لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو تو پھر عوام عدم کو اعتماد تو کامیاب نہیں ہوگی آپ کی۔ اور سپریم کورٹ نے آج واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے۔ بالکل آج کا تو پھر تو یہ چیلنج کر لیں پھر سپریم کورٹ کو، کیونکہ یہ گئے وہاں پر صدر صاحب کو آرڈیننس لے کر، جو ان کی فیکٹری بنی ہوئی ہے پریزیڈنٹ دیکھیے ہاؤس، اس پہ کہ ہر روز ایک صدارتی آرڈیننس نکل آتا ہے وہاں سے۔ ریفرنس پہ تو سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اب سنوائی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ وکلا کو کہا گیا کہ آپ تیاری کر کے آئیں، لیکن تیاری کر کے آئیں، اگر آپ پہ الزام ہے کہ جی آپ کارکنان ان کے ممبران کو خرید رہے ہیں، تو اب اگر وہ بھی یہ کام شروع کر دیں تو یہ سارے وہ دینے کل قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ان کے لوگوں نے کہا ہے کہ نہ ہمیں کسی نے پیسے کی آفر کی ہے، نہ ہم نے کوئی پیسہ کسی سے لیا ہے، ان کے لوگوں نے کہا ہے، وہ ان کے لوگ ہیں نا۔ تو بھائی ان کی پارٹی میں پھر سچے جھوٹے بے ایمان بے ضمیر جو بھی ہے پھر پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا شمیم ممتاز صاحبہ، آپ ایک سیاسی ورکر کے، پولیٹیکل ورکر کے، کیا کہیں گی کہ اب جی اس طرح عدم اعتماد سے گورنمنٹ آگے جا رہی ہے، 25 کو اجلاس ضرور ہے، لیکن کہا جا رہا ہے 25 کو اجلاس ہوگا لیکن فوری طور پہ ملتوی کر دیا جائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ عدم اعتماد تو پھر ووٹنگ تو ہو نہیں سکے گی۔ دیکھیں یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی پارٹی کو برباد کر رہے ہیں۔ -1 کی بات ہو رہی ہے، عزت سے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے کسی جس پہ ان کو اعتماد ہو۔ ان کو تو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے نا، جبھی تو اسمبلی میں نہیں آنے دیا انہوں نے۔ سینٹ والے دن کیا کیا سندھ میں، انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں آنے دیا۔ اس کا مطلب ہے انہیں اپنے ہی لوگوں پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ آپ گھر چلے جائیں، اپنے کسی اچھے بندے کو بٹھا دیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے،
عدم اعتماد آ رہی ہے عمران خان نیازی کے اوپر. تو اگر وہ اتنے ہیں، عمران خان نیازی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت باضمیر شخص ہوں، بہت میں ایماندار ہوں، میں بہت صادق اور امین ہوں. کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ جی اللہ کے بعد اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ دنیا میں آئے تو وہ عمران خان نعوذ آیا ہے. باللہ. تو نعوذ کہا ہے نا کہنے والوں نے، طارق جمیل صاحب نے اپنی دعا میں کہا ہے، باقی اور لوگوں نے بھی کہا ہے. تو آپ جو ہیں اگر اتنے زیادہ ہیں تو آپ آرام سے اپنے گھر چلے جائیے. کیوں آپ لوگوں کے ہاتھوں اتنا بے عزتی برداشت کر رہے ہیں؟ میں گالی بھی نہیں دینا چاہتی جو لوگ گالیاں دے رہے اچھا، ہیں. یہ جو بات آپ نے دہرائی تھی ان کی کہ جی بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوں گی، رشتے نہیں آئیں گے، اسکول نہیں جا سکیں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ کہہ رہے جی میں چونکہ پارٹی کا چیئرمین نہیں باپ کی طرح ہوں تو اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں لوگوں کو. تو باپ بن کے اگر تھے تو پہلے لوگوں کو روک لیتے نا. آپ بے ضمیر کہنے کے بعد آپ باپ بن گئے. جب آپ کی دم پر پاؤں آیا تو آپ فوراً باپ بن گئے. تو وہی بات ہو گئی کہ وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنا لیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ بات ہو رہی ہے پھر کہ آپ کو جب لگا کہ اب آپ واقعی جانے والے ہیں، کیونکہ پانی جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے سب سے پہلے بھاگتے ہیں نکل کے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے تو آپ جو ہیں وہ فوراً باپ بن کے کھڑے ہو گئے. آپ 3.5 سال کہاں تھے؟ اور میری بہن نے ایک بات اور کہی کہ ہم نے پیسے دیے ان کو، بجٹ. جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ہم رشوت دے رہے ہیں اپنے سیاسی ایم پی ایم رشوت این ہے، اے یہ کو، بات درست ہے آپ کی، سیاسی سیاسی رشوت دے رشوت رہے ہے. ہیں. پھر آپ نے کیا دیا؟ اچھا میں بھائی چھوٹا سا اسی بریک لے لوں، اعتماد شہید کو ممتاز بتائیں. چھوٹا سا بریک لے لوں، یہیں سے آغاز کریں گے. چھوٹا سا ناظرین بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے. شہید ممتاز صاحبہ بات بہت لاجیکل کر رہی ہیں کہ پہلے تو آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. آج صدارتی ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے گورنمنٹ نے اور 63 ڈے کی تشریح انہوں نے کہا ہے جس پر سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا. پہلے تو اس پہ میں قانونی رائے لے لوں آپ سے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ کے؟ یہ اب چونکہ سپریم کورٹ بات چلی گئی ہے صدارتی ریفرنس کے ذریعے اور سپریم کورٹ نے بھی اب لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور کہا ہے وکلا کو تیاری کر کر آئیں، تو سر یہ عدم اعتماد تو پھر بہت آگے چلی جائے گی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا گیا تو. اچھا شمیم ممتاز صاحب، یہ جو آج ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اب تو یہ معاملہ آپ نہیں سمجھتی کہ طول اختیار کر جائے گا کیونکہ صدارتی ریفرنس دائر ہوا ہے، 63 ڈے کی تشریح ہوگی، ظاہر اس پہ وقت تو لگے گا. کو وقت چاہیے تھا اور وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ہیلے بہانے تراشے. آخر میں پھر کورٹ ہی بچتا ہے کہ جی کورٹ کی طرف چلے جائیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں تھوڑا ان کو ٹائم مل جائے گا. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج دیکھیں نا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ. سپریم کورٹ بھی ایسی غیر ذمہ دار تو نہیں ہے، بہت معزز ہماری عدالتیں اور فیصلے بھی بہت اہم ہونے ہیں، کیے بھی ہیں. تو وہ اتنا ٹائم عدالت کو بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس وقت پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے معاشی طور پر اور جس طرح یہ نہیں لوگ عدالت نے تو بلا لیا ہے، کام 24 تاریخ سے عدالت میں تو سنوائی شروع ہو جائے گی، نہیں لیکن ظاہر ہے وہ ہو جائے گی لیکن اس کو طول نہیں دینا چاہیے. ہاں 4 طول اگر دیا گیا یہ تھوڑا سا ظاہر ہے اور بھی کیسز ہیں دیکھیں عدالتوں میں. نا اٹارنی جنرل نے صرف 4 باتیں کی ہیں جو میں آج صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ صرف ایک پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کون ووٹ دے سکتا ہے، کون کتنے عرصے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے. وہ 4 چیزیں واضح کرنی ہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. عدالت چاہے تو ایک دن میں بھی فل بینچ ہے، ایک دن میں یا 2 دن میں بھی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی اگر فرض کر لیں اگر وہ جو منصف رہنما ہیں ان کے 13 یا 14 جو آگے ہیں اپوزیشن کے پاس، ان کی نااہلی ہو جاتی ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ کیونکہ ووٹ ان کے کم ضرور ہوں گے، آپ کے بڑھیں گے تو نہیں. نہیں تو ان کے کم ہوں گے تو ان کے ہی تو ووٹ کم کرنے ہیں. ہمیں اپنے بھائی ووٹوں کو 179 میں سے اگر ان کے 13 چلے بھی گئے 166 ہوں گے، آپ کے 162 ہیں. 13 کس نے بولا ہے؟ 13 کس نے بولا ہے؟ 13 تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا. یہاں تو ہو سکتا ہے 50 سے بھی اوپر کی لائن نہیں لگی ابھی ہوئی ہے تک تو تو 13 کو تو نوٹس دے دیا انہوں نے نا، شکاز وہ نوٹس دیا. ان کو 13 کا ہی پتا ہوگا نا. ترپ کا پتہ تو ابھی میرے چیئرمین کے پاس ہے، مرد حور زرداری صاحب کے پاس ہے، بیٹھے ہیں وہاں پر وہ. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی کچا کھیل کھیلا ہوگا. ہاں ضمیر فروشوں کی جہاں تک بات ہے میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ جب ضمیر فروشوں کا باپ اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ ہوں اور میں معاف کر دوں گا آ جاؤ، تو وہاں اگر ضمیر فروشی ہو جائے تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں اچھا کہہ سکتی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل، یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، سابق صدر بھی ہیں آپ سپریم کورٹ بار کے. سر پہلے قانونی تھوڑی سی رائے دیجئے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی آج صدارتی ریفرنس دائر کر دیا ہے اور عدالت نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے 63 ڈے کی تشریح کے لیے. سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے اور جان بوجھ کے لمبا کر دیا گیا ہے؟ سپریم کورٹ کا ظاہر فیصلہ اس پہ آئے گا، سپریم کورٹ دونوں طرف کی سنے گی بات اور فیصلہ کرنے میں ظاہر کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا. نہیں میرے خیال میں آپ کا سمجھنے میں گیا. سپریم کورٹ نے جو آج آرڈر کیا ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ممبر کو ان کے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا، بالکل. نمبر 1. اور وہ جو پریزیڈنٹ ریفرنس ہے انہوں نے کہا یہ فیوچر کے لیے ہو سکتا ہے، اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجلس عام الفاظ میں جو کہتے ہیں جی اسٹے لے لیا، وہ بات نہیں ہے. نہ یہ غلط ہے، بالکل ٹوٹلی غلط ہے.
बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी आदमी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, उसका वोट भी गिना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखें कि अली जफर ने इस बात की तस्दीक की कि हर आदमी को वोट डालने का इख्तियार है, और अगर कोई जो किसी पार्टी से बगावत करके भी वोट डाल रहे हैं वो वोट काउंट भी होगा। ये किसी ने बता दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि 24 को होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को तमाम मामलात अपने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करने चाहिए और किसी को वोट डालने से किसी भी सूरत में रोका नहीं जाना अच्छा चाहिए। सर, ये कानूनी पहलू इसका बयान कर दीजिए कि 14 रोज में इजलास बुलाना था, नहीं बुलाया, तो इस पर क्या आईन और कानून कहता है कि जी 14 रोज में नहीं बुलाया तो फिर क्या होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी ये थी कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाता, और ये इजलास जो था 21 तारीख को 14 दिन जाके पूरे 21 का इजलास होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीकर ने हमें दस्तूर के मुताबिक आइन से इंतराफ किया और उन्होंने इजलास 21 को नहीं बुलाया और उसको 25 पे लेके गए। और अभी भी स्पीकर का ये कहना है कि 25 को खाली एक आदमी की फातिहा पढ़ेंगे और बंद हो जाए, इजलास उसके खत्म। बाद मुलतवी कर देंगे। तो स्पीकर जो है दस्तूर का पाबंद है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पाबंद है? उसको तो दस्तूर इस के पर मुताबिक आईन और कानून क्या कहता है सर इस हवाले से, अगर ये रवैया हो स्पीकर का? तो ये तो मेरे नजदीक आर्टिकल 6 में स्पीकर के खिलाफ केस फाइल करते हैं। ये आइन से इंसाफ करना गद्दारी के मुतरादिफ है और स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता। आईनी तौर पर वो बाउंड है कि जो मोशन आया है उसको अब कैरी ऑन करे और बाकायदा इसको जो है ना पार्लियामेंट के अंदर लेकर इसको प्रोसीड करे। और आज की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है वो भी यही है कि आपको जो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। प्रेसिडेंट रेफरेंस में आप 4 नकात जो हैं उनको जरा देख लें, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि जी वोटर को वोट डालने का इख्तियार नहीं होगा। उन्होंने डिफरेंट पॉइंट पे जो है ना रेफरेंस फाइल किया, रेफरेंस को देख लें। 4 शराइतें, इसमें ये नहीं है कि पार्टी हेड जो है उनको रोकेगा और स्पीकर उनको वोट डालने से रोक देगा। दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता। कानून और दस्तूर के मुताबिक जो वोटर है वो वोट डालेगा, उसका वोट काउंट भी होगा, और अगर वो पार्टी की लाइन से अटकर वोट देता है तो उसके बाद पार्टी हेड जो है उसको जो है ना डायरेक्शन के लिए जो है ना स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर जो है आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 महीने के अंदर जो है फैसला करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसको ये वोट नहीं देना चाहिए था तो उसको डी-सीट किया जाएगा, डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये भी नोट कर लें, डी-सीट होगा वो। उसको ये नहीं हो सकता कि उसका इलेक्शन लड़ने का इख्तियार नहीं होगा, पाबंदी नहीं होगी, तायात पाबंदी नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, और न ही किसी पीरियड के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कानून और दस्तूर के मुताबिक होगी। अच्छा सर, अदम एतमाद कामयाबी के लिए तो आज मरीम नवाज साहब ने तो ये कहा है जी अदम एतमाद न्यूट्रलिटी के बगैर कामयाब ही नहीं हो सकती। जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे ये कामयाब हो नहीं सकती, और न्यूट्रल आजकल हैं। देखें, मैं एक बात बताऊं आपको कि पहली बात यह है कि आप ये देख लें कि क्या हुकूमत वक्त जो है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब लीडर ऑफ फोर्स के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और अगर मौजूदा हुकूमत के पास टोटल 10 वोटों सर वो इसको बेहतर नहीं समझ रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, आप अदम एतमाद अपने बंदों पे लेकर आते हैं, आप हमारे बंदे खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। उस वक्त ये कहाँ सोए हुए थे कि जब सेनेट के अंदर 14 वोट ये काट के ले गए थे, उस वक्त इनके ज़मीर नहीं जागे थे, उस वक्त इनको पता नहीं था कि फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है। उस वक्त जो ये हुकूमत है सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस लेकर क्यों नहीं गई? उस वक्त तो 14 आदमी बहुत अच्छे लगे क्योंकि सेनेट में उन्होंने आपको वोट दिए, और आज आपके पार्टी के लोग अगर किसी और को वोट देते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये सर न्यूट्रलिटी पे क्या कहेंगे? न्यूट्रलिटी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती अदम एतमाद। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इस मौजूदा सूरत हाल में किसी भी हाल में जो है ना मदाखलत नहीं करेगी, और जो वो इमरान खान जिन लोगों का अकलौता था वो अब अकलौता नहीं रहा। अब ये सूरत हाल इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। मेरे नज़दीक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि उन 10 वोटों की अक्सरियत जो उनकी जमात की थी वो उनका साथ छोड़ गया। वो तो वैसे भी आईनी तौर पर मेरे नज़दीक अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इस एक किस्म का उनकी जमात की लोगों ने उन पर अदम एतमाद कर दिया। तो सर ये फिर सर आइन और कानून के तहत अगर आप कहते हैं कि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो सर मुल्क फिर इस वक्त अगर वो चला रहे हैं तो उसके सारे फैसले हम क्या समझे, गैर कानूनी गैर आईनी है? कल जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तकरीर है
اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں اسے اقتدار پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو پھر جب ان کو پتا کہ یہ صورت حال ہے تو پھر لعنت بھی بھیج رہے ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کا میں تو ایم این اے جتنے بھی ہیں وہ نہیں پارٹی سنیں نا کے سر، باپ لیکن کی میں طرح یہ ہوں، کہتا میں ہوں واپس بلا رہا ہوں ان کو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. ایک طرف معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، ایک طرف ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہیں، ان پہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ پیسہ کھا گئے. اس حکومت کا تو یہ طریقہ واردات ہے، ہر وقت یہ کہنا کھا گئے کھا گئے کھا گئے. اپنے گریبان میں تو پرائم منسٹر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیا پرابلم ہے پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر نے کل جو تقریر کی، کیا وہ کسی بھی صورت میں پرائم منسٹر کی تقریر تھی؟ جس انداز سے انہوں نے لوگوں کو برا بھلا کہا، کیا پرائم منسٹر کی یہ باتیں سر وہ تو دیکھیے اب عمران خان صاحب نے تو صاف کہہ دیا 27 کو جلسہ ہے اور وقت آ گیا ہے کہ عوام فیصلہ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ چھوڑ دیں عدم اعتماد کو، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا. عوام کا جو فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان 22 کروڑ عوام فیصلہ کرتے ہیں. 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی مجمع جو ہے نا ان باتوں کا فیصلہ نہیں کرتا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ووٹر ہیں تو ان کا تو سر چیلنج اب یہی ہے کہ میرا جلسہ بڑا ہو گیا تو میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا، آپ لوگوں نے زیادہ بندے اکٹھے کر لیے تو پھر آپ لوگ نہیں. اگر اس طرح سے فیصلے ہونے لگے پارلیمنٹ میں تو پھر پارلیمنٹی نظام جو ہے نا اس کو لپیٹ دیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ طریقہ کاری نہیں ہے. پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ تمام مسئلوں کا حل میرے نزدیک پارلیمنٹ کے یعنی اندر ہے. پارلیمنٹ سے باہر شمیم ممتاز صاحبہ آپ بھی اسی بات کو کہہ رہی ہیں، پارلیمنٹ سے باہر مقابلہ کرنے کو آپ تیار نہیں، آپ کہتی ہیں پارلیمنٹ میں مقابلہ ہونا چاہیے. ہم نے تو پہلے بھی کر کے دکھا دیا لانگ مارچ کی صورت میں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں موجود تھے اس دن. اگر بات 10 لاکھ کی ہے تو ہم پارلیمنٹ کو ہمیشہ سے عزت دیتے رہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ بھی پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے. آزادی سے ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے تمام ایم این ایس کو. وہ جائیں اپنا ووٹ ڈالیں اور جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اگر ان کے ضمیر زندہ ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے دوبارہ جانا چاہتے ہیں 2023 میں، چاہے کسی کی بھی پارٹی کے فورم سے جائیں. جانا تو اسی عوام کے پاس ہے نا انہوں نے ووٹ لینے کے لیے. تو اگر وہ ووٹ لینے کس منہ سے جائیں گے؟ ظاہر ہے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا 3.5 سال میں تو آج کی صورتحال تو نہ بنتی نا کہ عدم اعتماد وہ اسی وزیر اعظم پہ کر رہے اچھا ہیں جس ایم کیو ایم کے بھی دکان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہی بات بھی کریں گے کہ جی اب کیونکہ شہباز گل صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ چوروں کے ہاتھوں میں ملک نہیں دیا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو رہا ہے کہ چوروں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. ان سب پر کیسز بنے ہوئے ہیں، ان پر ماضی میں کیا کچھ کرپشن کے الزامات نہیں لگائے آصف الزرداری صاحب پر بھی. اور ایک اور بات انہوں نے کی، ویسے صاحب آپ بھی سن رہے ہیں کہ جی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات قائم کیے اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف مقدمات قائم کیے. یہ دونوں تو آپس میں صرف اقتدار کے لیے ایک ہو گئے، ورنہ ان کا ایجنڈا تو ایک ہے بھی نہیں اور دونوں ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ان دا انٹرسٹ آف دی پاکستانی عوام کوئی بھی پارٹی کسی وقت بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. پارٹیوں کے درمیان اطاعت بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن اس وقت ایک بہت بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان کو اس وقت انتہائی کرائسس سے گزر رہا ہے. اس پاکستان کو جو ہے نا موجودہ حکومت نے تباہ و برباد کر دیا. معاشی اچھا سر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ منحرف اراکین تو آ گئے اور جو اتحادی ہیں وہ اب تک فیصلہ نہیں کر پائے. ریحان ہاشمی صاحب سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے وہاں سے موجود، ان سے پوچھ لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے. سر اب تک فیصلہ ہوا آپ کی پارٹی میں؟ نہیں ہوا. جنرل ورکر اجلاس بھی بلا لیا، اس پہ فیصلہ کرنا تھا، تو اب فیصلہ ہو گیا؟ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے مزید یا اپوزیشن کی طرف آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کیا تھا نا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ابھی تک فیصلہ، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ رابطہ کمیٹی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں دیتی ہے. کوئی حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہوا ہے اور بہت ہی واضح طور پر سربراہ ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں ہم تاحال فیڈرل گورنمنٹ کے دوستوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ابھی بھی. اس میں مختلف امور کی انجام دہی کے حوالے سے کنسرن تھا جس پہ ہماری کولیجن گورنمنٹ بنی تھی. کچھ نکات تھے جس پہ ڈسکشن ہوا تھا، کچھ کسی حد تک مختلف امور پہ عمل درآمد بھی ہوا، لیکن جو توقعات تھی یقیناً وہ جس طرح دیگر توقعات رہی ہیں وہ اس طرح یقیناً پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ جس کی مختلف وجوہات ہیں. اکنامک کرائسس ہے، انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، انٹرنیشنل جو فیکٹرز تھے جو کہ براہ راست افیکٹ کر رہے ہیں اس کے معاملات تھے، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی یقیناً. لیکن ابھی ہمارے پاس جو ایشو ہمیں جس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تواتر کے ساتھ کہ ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز ایم کیو ایم پاکستان کے جو توقع لگائے بیٹھے تھے، خاص طور پر رورل اور اربن سندھ کے لوگ جو کہ یہ توقع کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی ہمارے کولیجن کے بعد، وہ اس تیزی سے نہیں گئی. اس میں ہمارا شکوہ
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उससे रहा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से शिद्दत। तो अब तो बात हो गई ना सर, अब तो जरदारी साहब से 2 मुलाकातें हुई माशाल्लाह, सारी बातें तो मान ली उन्होंने। देखिए, हमारा कोई एक्सपीरियंस ऑनेस्टली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी के साथ माजी में बहुत अच्छा नहीं रहा। सर किसी से भी नहीं रहा सर, आपका तो किसी से भी नहीं रहा। अच्छा हाँ, तो अब अच्छा कोई हम कोई गुड़िया का खेल थोड़ी खेल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जिंदगियों के मामला है ना। अगर लोगों की तवक्कुआत, पानी की तरसील मिसाल के तौर पर, कराची डेवलपमेंट प्लान, कराची स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एमक्यूएम के लीगल दफातर का ना खुलना, एमक्यूएम के कारकुनान को बिला जवाब, तो कौन खोलेगा ये सर? खोलने किसने सर? देखिए, वजीर आजम ने तवक्कुआत वाबस्ता की थी हमने, 4 साल हो गए, नहीं हुआ। उन्होंने उम्मीद भी दिलाई थी, नाकाम हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पियूष के साथ आ जाए फिर आप। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, किसी हद तक उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो भी अभी हुआ जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर उनके इकदाम हैं जिसको हमने खराज तहसीन पेश किया। लेकिन हमारे ऑफिस का खुलना, जब हमें इक्वल पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं मिलेगा तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी है ना, या पॉलिटिकल पार्टी हो, समाजी इदारा हो या कोई भी हो, जब आपके लीगल दफातर जो आपका हक है, जो आपके नाम से मंसूब है, जो आपके लीगल राइट्स हैं, वही हम नहीं खोल पाएंगे तो हम पॉलिटिकल इक्वल ग्राउंड तो नहीं मिलेगा ना हमें। और इस तरह की बेशुमार इशूज हैं जिसके ऊपर हमारा ग्रीवियंस था भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें बेहतर सिमत में जाएंगी, लेकिन तजब्जुब का शिकार हमारे वोटर्स और सपोर्टर तो है ही, लेकिन साथ में सिचुएशन भी इस तरह की है। अच्छा, तो फैसला करना मुश्किल है, इसका मतलब है रेहान हाशमी साहब फैसला करना यानी कि बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? ऑब्वियसली देखिए, मुश्किल से मुराद ये कि जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट होगा, लार्जर इंटरेस्ट होगा। मुझे पानी आप पहुंचा दे कि अच्छा आपका चैनल पहुंचा दे पानी, चले मैं आपके साथ, मैं और मेरी चैनल का तो काम नहीं है ना सर, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, 2 वजारतें ली हुई है माशाल्लाह।